अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी लेकर आई हूँ, जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। जुल्फकार कहते हैं, नाना जी ने एक दफ़ा हमें बताया, नाना जी हम लोगों के पास आए हुए थे। तो हम लोगों के जैसे गांव के मकान होते हैं, वहां पर खुले सहन और हवेलियों में दरख्तों के नीचे लोग अक्सर झूले भी लगा देते हैं। हम लोगों के गांव के सहन में भी दरख्त के नीचे एक झूला बांधा हुआ था। जैसे ही मगरिब की आजान हुई तो नाना जी ने कहा कि इस झूले को बांध दो। इसकी जो झूला झूलने वाली सीट है, इसको खाली नहीं छोड़ना। हम लोगों ने झूला ऊपर करके बांध दिया। नाना जी ने कहा, जैसे ही शाम होती है तो चुड़ैलें आफते झूला झूलने लगती है, इसलिए कभी भी शाम के बाद झूले को ऐसे नहीं छोड़ते। नाना जी बताते हैं कि एक दफा शाह साहब के पास एक गांव से कुछ लोग आए और वो लोग बहुत ज्यादा खौफजदा थे और शाह साहब से जल्द ही मिलने की दरख्वास्त कर रहे थे। जब शाह साहब ने उनसे बातचीत करनी चाहिए तो पूछा कि क्या माशरा है। तो लोगों का ये कहना था कि हम लोगों की बेटी है जिसके ऊपर एक मखलूक का बसेरा हो गया है और उसने हम लोगों की बेटी को बहुत ज़्यादा अज़ियत दी हुई है। आप हमारी मदद करें, हम लोग उस घर में अब रह नहीं पा रहे। शाह साहब ने सारी बात पूछी। उनका ये कहना था कि हम लोगों के घर में लगे पीपल के दरख्त के साथ एक झूला बांधा था और हम लोगों की बेटी को आदत थी कि वो शाम के बाद भी झूले पर बैठी रहती थी। उस पीपल के दरख्त के पास उसकी छांव में ही आगे करके हम लोगों का किचन है। तो शाम के बाद भी जब उसकी माँ और बाकी बहनें किचन में काम कर रही होती है, वो उस वक्त भी झूले पर बैठी रहती है। इसी तरह से उसको झूले पर बैठने की इतनी आदत हो गई कि एक रात हम लोगों को अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई जोर जोर से झूले झूल रहा है। क्योंकि दरख्त के साथ जो झूला बांधा होता है, जब उसको झूलते हैं तो उसकी एक मखसूस आवाज आती है। मेरी एकदम से आंख खुली तो मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरी बेटी बहुत ऊंचे झूले झूल रही थी। मैं देख के डर गया और मैंने उससे कहा कि बस करो, तुम गिर जाओगी और ये कौन सा टाइम है झूले लेने का, नीचे उतर आओ। लेकिन वो तो ऐसे झूला झूल रही थी जैसे उसे मेरी आवाज आ ही नहीं रही थी। वो इतनी जोर से झूला झूलने में मगन थी, ऐसे लग रहा था कि वो दरख्त टूट जाएगा। वो जो झूला है आसमान की बुलंदी तक जा रहा था और इतनी लंबी तो उसकी रस्सी भी नहीं थी। मैं उसको आवाजें दे रहा था, मैंने शोर मचा दिया। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने वो झूला रुकवाया। जैसे कैसे करके उसको आवाजें देकर जैसे उसको झूले से उतारा, वो बेहोश हो गई। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। झूला तो हम लोगों ने वहीं पर छोड़ दिया, उसको जल्दी से उठाकर कमरे में लेकर गए, मुंह के ऊपर पानी के छींटे मारे। जब बाहर सहन में नजर गई तो झूला उतनी ही तेजी से वैसे ही झूल रहा था जिस तरह से उसके ऊपर बैठी मेरी बेटी झूले ले रही थी। ये मंजर बहुत ज्यादा भयानक था। हम लोगों ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसी वक्त हम लोगों को पता चल गया कि इसके ऊपर किसी मखलूक का बसेरा हो चुका है। वो मुसलसल वैसे ही झूले झूल रही थी। हम लोगों ने आयतुल कुर्सी कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया।
کہ ہماری بیٹی پر جو اثر ہے وہ ہٹ جائے۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کی، ایک دم سے اس کو جیسے جھٹکا سا لگا اور اس کی آنکھیں کھل گئی۔ یہ خوف زدہ ہو کر ہماری طرف دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، امی ابو مجھے بچا لے۔ وہ میرے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، وہ مجھے کمرے سے باہر لے گئی۔ ہم نے جب اس سے پوچھا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں یہاں پر چارپائی پر سوئی ہوئی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا، ایک لڑکی اندر آئی، وہ بہت خوبصورت تھی، سرخ رنگ کے لباس میں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ آؤ باہر جھولا لیتے ہیں۔ اس نے مجھے جھولے پر بٹھایا تو ایک دم سے اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک ہو گیا۔ میں بہت اونچی آواز میں چیخیں مار رہی تھی، آپ لوگ میری آواز ہی نہیں سن رہے تھے۔ میں چلا رہی تھی مجھے بچا لو، لیکن میری آواز کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری آواز میرے ہی کانوں تک جا رہی ہے۔ وہ مجھے بہت اونچے جھولے دے رہی تھی، وہ ساتھ ساتھ جھولا خود بھی جھول رہی تھی۔ وہ ایسے ہل رہی تھی، ایسے ہوا میں اڑ رہی تھی جیسے وہ جھولا جھول رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے مجھے کب جھولے سے اتارا اور کیسے اتارا۔ اس کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں اور وہ پوری فضا میں لہرا رہے تھے۔ ابھی وہ بہت خوفناک ہے، وہ ہمارے گھر میں ہی رہتی ہے۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ امی نے کہا کہ کچھ نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ تمہیں منع کرتے تھے نا کہ مغرب کے بعد جھولے پر نہیں بیٹھتے، اور تم ہم لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتی تھی، اسی لیے تمہیں روکتے تھے۔ اس کے بعد وہ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ جھولے کے پاس نہیں گئی، لیکن جب بھی وہ سوئی ہوتی تھی وہ مخلوق حاضر ہو جاتی ہے لڑکی کے روپ میں۔ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتی، اس کو جھولے پر بٹھا دیتی ہے اور وہ اسی بلندی سے جھولا لیتی ہے اور خوفناک آواز سے نکالتی ہے۔ 3 دن تو بہت مشکل سے گزرے۔ ہم اس کو سنبھال کے کمرے میں رکھتے تھے، کمرے کی کنڈی لگاتے تھے، کہ جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی تھی وہ بستر پر نہیں ہوتی تھی، باہر جھولے پر ہوتی تھی اور بھیانک آواز سے نکال رہی ہوتی تھی۔ بس پہلے دن ہی وہ ڈری ہے، اس کے بعد وہ ڈرتی بھی نہیں ہے، کہکے لگاتی ہے۔ پہلی بات ہے کہ چپ رہتی ہے، بلاتے رہو کسی بات کا جواب نہیں دیتی، اور زبردستی اگر مارنے کی کوشش کرو تو ہنسنے لگ جاتی ہے، اور جب ہنستی ہے تو اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہو جاتا ہے۔ آج 4-5 دن ہو گئے ہیں اس نے کالا سوٹ پہن لی ہے اور وہ کالا لباس نہیں اتار رہی۔ وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اسی نے کہا ہے کہ کالا لباس پہننا ہے اور میں اس کی بات ضرور مانوں گی۔ وہ کالے لباس میں رہتی ہے اور اس نے مجھے کہا ہے تم نے بھی کالا لباس پہننا ہے۔ جگہ جگہ پر بیٹھ کر کوئلے کے ساتھ کچھ لکھتی رہتی ہے۔ جس کمرے میں سوتی ہے اس کمرے کی دیوار کے اوپر اس نے عجیب و غریب زبانی لکھی ہے، جبکہ اس کو یہ سب لکھائی کرنا نہیں آتی۔ چپ چاپ کمرے میں دیوار کے کونے کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہتی ہے۔ کل رات ہم لوگوں کو صحت سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جس وقت ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ جھولے پر بیٹھی رو رہی تھی اور اپنے بال کھول کر اپنے بال نوچ رہی تھی اور اپنے منہ کے اوپر تھپڑ مار رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ بیمار ہے، اگر کھانا کھاتی ہے تو بہت زیادہ کھاتی ہے اور بار بار کہتی ہے میں نے چائے پینی ہے۔ اور ہم لوگوں کے گھر کی جو باتھ روم والی جگہ ہے، شام کے وقت وہاں پر جا کر باہر کونے میں بیٹھ جاتی ہے اور دیوار کے اوپر کچھ اشارے کرنے لگ جاتی ہے۔ ہماری مدد کریں، ہمیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا ہے اور کہا ہے کہ آپ ہی ہے جو ہماری بیٹی کے اوپر سے اس مخلوق کو ہٹا سکتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ مصیبت زدہ ہیں۔ شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی اور کہا کہ جو نشانی آپ بتا رہے ہیں یہ کسی جنات کی نہیں ہے، یہ چڑیل آفت کی نشانی ہے۔ اگر کسی نوجوان لڑکی کے اوپر چڑیل عاشق ہو جائے، اس کا بسیرا ہو جائے، تو اس کا یہی حال کر دیتی ہے۔ ابھی وہ اس کے جسم میں نہیں آئی، اگر وہ اس کے جسم میں آنے لگ گئی تو یہ پھر آپ لوگوں کو اور بھی زیادہ پریشان کرے گی۔ اس کو ایک دم سے پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا،
اس کو ہٹانے کے لیے بھی 11 روز کی پڑھائی کرنی ہوگی، تب جا کر یہ مخلوق اس کے اوپر سے ہٹے گی۔ آپ لوگوں نے اپنے گھر میں بھی 11 روز پڑھائی کرنی ہے، اور 11 روز پڑھائی ادھر میں بھی کروں گا۔ اس کے بعد ہی اس کے گلے میں تعویذ ڈالا جا سکتا ہے۔ اگر 11 روز سے پہلے اس کے گلے میں تعویذ ڈالا تو چڑیل اس کو جان سے مار دے گی، اور شاید آپ لوگوں پر بھی حملہ آور ہو سکتی ہے۔ وہ ایک پچھل پیری چڑیل آفت ہے جس کا بسیرا اسی پیپل کے درخت کے اوپر ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے جھولا باندھا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے غور نہیں کیا، وہ ہر رات جھولا جھولتی ہے۔ آپ کی بیٹی کے اوپر تو اثر انداز تب ہوئی جب یہ رات دیر تک اس کے اوپر بیٹھی رہی۔ ان لوگوں نے بتایا کہ آپ کی بات سچ ہے۔ گرمیوں میں جب ہم لوگ باہر صحن میں سوتے تھے، اکثر آنکھ کھولتی تھی تو ایسے لگتا تھا جھولا ہل رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی آہستہ آہستہ سے جھولا جھول رہا ہے۔ تو ہم لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہوا چل رہی ہے۔ میری چھوٹی بیٹی جو کہ 12 سال کی ہے، اس نے ایک بار بتایا تھا کہ میں نے رات کو اس کے اوپر ایک لڑکی کو بیٹھے دیکھا ہے، وہ اس کے اوپر بیٹھ کر جھولے لے رہی تھی۔ ہم لوگوں نے اس کی بات کو ایک بچی کی بات سمجھ کر رد کر دیا، جبکہ وہ اس چیز کو دیکھ چکی ہے، اور اس کے بعد وہ 3-4 دن بخار میں بھی مبتلا رہی تھی۔ وہ کبھی اس جھولے پر نہیں بیٹھی۔ لیکن میری یہ جو بڑی بیٹی ہے جس کے اوپر اس مخلوق کا بسیرا ہو گیا ہے، یہ اس جھولے کے اوپر سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ آپ ہمیں بتائیے ہم اب کیا کریں؟ شاہ صاحب نے لوگوں کو پڑھائی دی اور ساتھ خبردار بھی کیا کہ بنا حصار کے یہ پڑھائی نہیں کرنی، کیونکہ جس ٹائم آپ لوگ پڑھائی کریں گے وہ مخلوق آپ کی بیٹی میں اثر انداز ہوگی اور وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر سکتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ لوگوں نے پڑھائی نہیں روکنی، ادھر سے میں بھی پڑھائی کروں گا، اور آپ لوگوں نے 7 بار آیت الکرسی اور 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے پر حصار باندھ لینا ہے، پاک صاف جگہ پر عشاء کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کوئی بھی اس میں بولنا نہیں ہے، کوئی ایک فرد کر سکتا ہے، یا ماں یا باپ۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ وظیفہ میں کروں گا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ 11ویں روز آپ لوگوں نے آنا ہے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ شاہ صاحب نے ان کو وظیفہ بھی دے دیا، پڑھائی بھی دے دی۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ابھی 4 دن بھی نہیں گزرے تھے، وہ لوگ واپس آ گئے اور آ کر کہنے لگے ہمیں بچا لیں، وہ ہمیں جان سے مار دے گی، وہ ہماری بیٹی پر حاوی ہو چکی ہے۔ پہلے دن جب میں نے پڑھائی کی، میں نے حصار باندھا ہوا تھا، تو میری بیٹی نے آ کر دروازے کو زور زور سے توڑنا شروع کر دیا۔ اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے بند دروازے کو کھول دیا۔ میرے پاس اس دائرے میں نہیں آ سکتی تھی جہاں پر میں نے حصار باندھا تھا۔ میں جائے نماز بچھائے پڑھائی کر رہا تھا کہ وہ میرے پاس بیٹھی اتنی ڈراؤنی آوازوں میں رو رہی تھی کہ میرا دل دہل رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں رو رہی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی رو رہا ہے۔ جب تک میں پڑھائی کرتا رہا وہ ایسے ہی کرتی رہی۔ جیسی میری پڑھائی ختم ہوئی وہ چپ چاپ اٹھی اور باہر جا کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ پورے گھر میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، یہاں تک کہ گاؤں کا کوئی بھی فرد ہمارے گھر میں نہیں آتا۔ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ہماری بیٹی کے اوپر کوئی چڑیل آفت ہے جس نے اس کو جکڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن جب میں نے پڑھائی کرنا چاہی تو وہ پھر بھی باز نہیں آئی، اور اس نے کمرے میں آ کر زمین کو کھودنا شروع کر دیا، اور وہ اتنی بھیانک آوازیں نکال رہی تھی کہ میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں نے پھر بھی پڑھائی جاری رکھی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی تھی۔ وہ بالکل میرے قریب آ کر وہ خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی بہت بھیانک ہو جاتا تھا جب وہ یہ کام کرتی تھی۔ تیسری رات جب میں نے پڑھائی کرنا شروع کی، پتہ نہیں اس کے پاس کیا تھا کیا نہیں، اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ میرے سامنے بیٹھ کر وہ خون والے ہاتھ جو تھے ان کو چاٹ رہی تھی۔ جب میں نے پڑھائی پوری کی تو میری بیوی نے بتایا کہ اس نے زندہ مرغی کو
ضربے سے نکال کر چیر پھاڑ دیا اور اس کا خون چاٹنے لگی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر باقی بچے بہت ڈر گئے، میری بیوی بھی بہت ڈر گئی، وہ سب کمرے میں چھپ گئے۔ آج رات چوتھی رات ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میری مدد کرے۔ اس کو یہ سب کرنے کے بعد یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آخر وہ کیا مخلوق ہے جس نے اس حد تک خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے اور اس بچی کو اتنا پریشان کر رہی ہے۔ پھر شاہ صاحب، میں اور شاہ صاحب کے کچھ خادم ہم لوگ روانہ ہوئے۔ پہلی بار شاہ صاحب نے اپنے ساتھ تسبیح کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی رکھی۔ شاہ صاحب کے پاس ایک چاقو ہوتا تھا اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسا چاقو ہے، چھری ایک ایسی تھی، وہ چاقو تھا جو خاص ایسی مخلوق کے لیے وہ ساتھ لے کر جاتے تھے جو بہت زیادہ ظالم ہوتی تھی، اور وہ ایک ایسی مخلوق تھی کہ عمل کے دوران جس انسان پر وہ حاوی ہوتی تھی اس کو جانی نقصان دے دیتی تھی۔ شاہ صاحب نے یہ چاقو جو تھا وہ 2 بار پہلے بھی استعمال کیا تھا ایسے مریضوں کے پاس جن میں سے ایک کے اوپر چھڑیل تھی اور ایک کے اوپر دیو کا بسیرا ہو گیا تھا۔ یہ اس مریض کے پاس رکھا جاتا ہے تاکہ وہ مخلوق حملہ آور نہ ہو سکے، ورنہ وہ عمل کے دوران ہی گردن توڑ دیتے ہیں۔ ہم لوگ ان کے گاؤں میں پہنچے تو شام ہو چکی تھی، خاصا دور کا گاؤں تھا۔ جب وہاں پر ہم لوگ پہنچے، وہ لڑکی جو ہے اسی جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی اور زور زور سے جھولا جھول رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت خوش ہے۔ جب ان کے گھر میں ہم لوگ داخل ہوئے تو ایک دم وہ جھولا چھوڑ کر چپ کر کے جھولے کے اوپر بیٹھ گئی۔ ہم لوگ اس کے پاس سے گزر گئے تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ اتنے کہکے لگا رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ شاہ صاحب نے حصار باندھا، اس کے گھر والوں کو ایک کمرے میں بھیج دیا، صرف اس لڑکی کا جو باپ تھا وہ باہر تھا، باقی بیٹیوں کو اور اس لڑکی کی والدہ کو کمرے میں بھیج کر کمرے کا دروازہ بند کروا دیا اور اس کے اوپر حصار باندھ دیا۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کرنا شروع کی۔ وہ جو لڑکی تھی پہلے کمر کر کے بیٹھی ہوئی جھولے پر ہنس رہی تھی، پھر اس طرح منہ کر کے جھولا جھولنے لگ گئی اور عجیب و غریب زبان بولنے لگ گئی۔ شاہ صاحب پڑھائی کرتے ہی جا رہے تھے۔ جیسے شاہ صاحب نے تیسری پڑھائی کر کے اس کی طرف پھونک ماری، اس نے جھولا روک لیا اور آ کر شاہ صاحب کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ اتنے اونچے سانس لے رہی تھی جیسے ابھی عجیب و غریب طرح سے حملہ آور ہو جائے گی، جیسے کوئی جانور غراتا ہے، ایسے آوازیں نکال رہی تھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بتاؤ کیوں اس لڑکی کے پیچھے ہو، کیوں نقصان دے رہی ہو، کیوں تنگ کر رہی ہو، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ کہہ کے مار کے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ مجھے پسند ہے، میری دوست ہے، جس وقت میں جھولا جھولتی ہوں یہ بھی اسی وقت جھولا جھولتی ہے، اسی لیے تو میں اس کے پاس آئی ہوں، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی، اور میرا بسیرا اسی درخت پر ہے، میں اسی درخت پر رہتی ہوں۔ یہ درخت آج کا نہیں ہے، یہ درخت صدیوں پرانا ہے، اسی درخت کے اوپر میرا پورا خاندان رہتا تھا، وہ سب چلے گئے، وہ پرانے قبرستان والے پیپل پر ہے اور میں یہاں پر رہتی ہوں، اور اب میں اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ تم اس درخت پر رہتی ہو، ورنہ یہ کبھی بھی اس درخت کے اوپر جھولا نہ بناتے اور نہ ہی یہ لڑکی یہاں پر جھولا جھولتی۔ اس کو چھوڑ دو، میں نے تمہیں 11ویں دن قید کرنا تھا، لیکن تم نے تنگ بہت کیا کہ مجھے پہلے آنا پڑے۔ تو وہ یہ کہنے لگی کہ میں اس کو جان سے مار دوں گی، چھوڑوں گی نہیں، میں نے آج تک جس کو اپنا نشانہ بنایا ہے
اس کو کبھی میں نے پھر چھوڑا نہیں ہے۔ ہم لوگ 7 بہنیں ہیں، 7 چڑیلیں، اور ہم لوگ 7 پیپل کے درختوں پر رہتی ہیں، اور ہم لوگ ایسی ہی لڑکیوں کو اپنا بسیرا بناتی ہیں جو کنواری ہوتی ہے۔ ہم پھر ان کو زندہ نہیں چھوڑتے، اس وقت تک اس کے ساتھ رہتے ہیں جب تک ہم اس کو جان سے مار نہ دیں۔ ابھی تو شروعات ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تم جانتی ہو کہ میں تمہیں اس سے ہٹا بھی لوں گا اور تمہیں قید بھی کر لوں گا۔ تو کہہ کے مار کر ہنسنے لگ گئی۔ جیسے ہی شاہ صاحب نے وہ چاقو نکال کر اس لڑکی کے قریب زمین میں گاڑ دیا، اس لڑکی کو ایک بہت زوردار جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی اور وہیں پر گر گئی۔ شاہ صاحب نے اس پر حصار باندھ دیا، اور وہ جو مخلوق ہے، جیسے کوئی پرندہ نما مخلوق ہوتی ہے، درخت کے اوپر بولنے لگ گئی۔ اب وہ ایک پرندے کے روپ میں آ کر درخت پر بیٹھ گئی، اس چاقو سے ڈر کے۔ وہ شاہ صاحب سے کہنے لگی میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو، یہ جو چیز، یہ جو چاقو ہے، اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ جیسے عامل ہمیں قید کر دیتے ہیں یا جان سے مار دیتے ہیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، اب مجھے تم پر یقین نہیں ہے، اب میں تمہیں یا تو قید کروں گا یا جان سے مار دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں قسم اٹھاتی ہوں حضرت سلمان علیہ السلام کی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور دوبارہ کبھی اس گھر کی طرف نہیں آؤں گی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم 3 دفعہ حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم کھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ، اور جاتے وقت اپنی نشانی دے کر جانا۔ اگر اپنی نشانی تم نے نہ دی تو یاد رکھنا میں تمہیں اسی ٹائم جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ 3 بار اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم کھائی۔ اس کے بعد انہی کے گھر میں پانی کا جو گھڑا پڑا تھا، اس نے اس کو اٹھا کر توڑ دیا۔ یہ اس کی نشانی تھی کہ وہ چلی گئی ہے۔ اور ایک کالا سیاہ پرندہ بالکل کوے کے لیے کا اڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی تو اس لڑکی کو ہوش آ گیا، اٹھ کر بیٹھی اور اپنا دوپٹہ مانگنے لگ گئی، جبکہ پہلے انہیں اسے اس چیز کا خیال بھی نہیں تھا۔ چادر وغیرہ دی گئی اس کے اوپر، تو وہ جو لڑکی ہے رونے لگی اور کہنے لگی مجھے بچا لے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، وہ رات بھر میری چارپائی پر بیٹھی رہتی ہے، جب وہ آتی ہے تو وہ بہت خوبصورت لڑکی کے روپ میں ہوتی ہے، جب وہ مجھے یہاں سے باہر لے کر جاتی ہے اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو جاتا ہے اور وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہتا میں کیا کر رہی ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تمہارے اوپر سے ہٹ چکی ہے۔ پھر شاہ صاحب نے پڑھائی کی، پانی دم کیا اور اس لڑکی کے گلے میں ایک تعویذ پہنا دیا اور اسے کہا کہ یہ تعویذ کبھی بھی اپنے گلے سے مت اتارنا، دوبارہ کبھی بھی یہ مخلوق تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکے گی، تم نے کبھی بھی دوبارہ شام کے بعد جھولے پر نہیں بیٹھنا۔ پہلی بات تو یہ، اس درخت کے اوپر سے جھولا ہٹا لو، اس درخت کے اوپر اکثر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، پیپل جنات کی عماج کا یا مسکن ہوتا ہے، پیپل کے اوپر بہت جنات رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ جھولا وہاں سے اتار لیا گیا، اس لڑکی کو تعویذ پہنا دیا گیا، شاہ صاحب نے ان کے گھر پر حصار باندھ دیا اور کہا کہ 11 دن کے بعد آپ لوگوں نے آ کر مجھے بتانا ہے کہ دوبارہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہوا۔ ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے، اس سارے عمل میں رات ہو گئی۔ وہاں سے نکل کر اپنے گاؤں واپس پہنچے تو شاہ صاحب نے بتایا کہ بہت سخت مخلوق تھی، یہ ایسی پچھل پیری ہے جن کے قبیلے میں 7 چڑیلیں ہوتی ہیں اور یہ انہی میں سے ایک چڑیل تھی۔ یہ مشہور ہے کہ یہ کسی بھی انسان پر اگر حاوی ہو جائے تو اس کو جان سے مار دیتی ہے جب تک ان کو ہٹایا نہ جائے، اور اگر یہ ایک بار حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم کھا لے
वे ये उस कसम को कभी भी नहीं तोड़ती। फिर हम लोग वहां से वापस आए। तकरीबन 12वें दिन वो लोग वापस आए, वो लड़की भी साथ थी। तो शाह साहब ने उनसे उनके हाल दरियाफ्त किए तो उनका ये कहना था कि अल्लाह का शुक्र है दोबारा वो नजर नहीं आई और ना ही इसको तकलीफ हुई है। लेकिन ये कहती है कि जैसे आधी रात का टाइम होता है मेरे कानों में उसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद मैं गौर करती हूँ आवाज़ गायब हो जाती है। हम लोगों ने उस दरख्त के ऊपर से झूला उतार दिया है, लेकिन उस दरख्त के ऊपर से आधी रात को एक मखसूस परिंदे की आवाज़ आती है। ऐसे लगता है कोई मखसूस परिंदा उसके ऊपर से उड़ कर जाता है। इसके अलावा और कुछ भी हमें महसूस नहीं हुआ। शाह साहब ने कहा कि वो उसके कबीले की मखलूकें नहीं है, ये वैसे जिन्नात है। जहाँ पर एक अमल किया जाए वहाँ पर बाकी जिन्नात अक्सर गुजर बसर रखते हैं। तुम्हारे घर से वो जा चुकी है, अब तुम्हारी बेटी पर दोबारा असरअंदाज नहीं होगी, अब आप लोग जा सकते हैं, इंशाल्लाह कोई खतरा नहीं है। इस तरह से वो लोग वहां से चले गए और शाह साहब ने उस पिछल पैरी चुड़ैल को कैद किया और वहां से निकाल दिया जो उस लड़की पर हावी थी, वरना वो उसको जाने नुकसान दे देती। ये एक कहानी थी नाना जी की। नाना जी कहते हैं कभी भी नौजवान लड़कियों को मगरिब के बाद शाम के बाद झूला नहीं झूलना चाहिए। वो लोग नहीं जानती कि उनके साथ चुड़ैलें आफतें भी होती है। अपनी जिंदगी की हिफाजत इंसान को खुद करनी चाहिए। ये एक स्टोरी थी। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका, जिसने ये बात बिल्कुल ठीक है कि कभी भी शाम के बाद झूला नहीं झूलना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर मखलूकात का बसेरा होता है। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को नाना जी की कहानी कैसी लगी, और अब इसी तरह से मैं नाना जी की कहानियों में लॉन्ग स्टोरीज लाया करूँगी ताकि आप लोगों को बहुत पसंद आए। और वैसे भी मेरे सभी सुनने वाले कहते हैं कि हम लोगों ने लॉन्ग स्टोरीज सुननी है, तो अब ऐसे ही लॉन्ग स्टोरीज आया करेंगी। आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह इसी तरह से मैं खौफनाक कहानियाँ लाती रहूँगी। मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। और जो लोग चैनल को विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर इसी तरह से नाना जी की खौफनाक कहानियाँ डेली बेसिस पर आती रहेंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।